Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है कैसरा हयात का नावल ज़ात का सफ़र, एपिसोड नंबर 11। रास्ते में उसने जोहा की गाड़ी देखी। उसने अपनी गाड़ी रिवर्स की और बाहर निकलकर उसे इधर उधर देखना शुरू किया और फिर उन्हीं कच्चे पक्के रस्तों पर चलना शुरू कर दिया जहाँ पर दूर दूर तक कोई न था। न जाने क्यों दिल में एक मोहूम सी उम्मीद पैदा हो गई थी कि वो यहीं कहीं होगी। इसी सोच के साथ दिल में मुसर्रत का एहसास सा पैदा हुआ। काफ़ी देर चलने के बाद वो उसे ट्यूबवेल की मुंडेर पर सर झुकाए बैठी मिली। उसे देखकर वो ठिठकी और फिर खड़ी हो गई। तुम हसन? वो उसे देखकर मुस्कुराई। हसन भी ज़ब्ते जज्बात से मुस्कुरा पड़ा। उसका दिल चाहा कि वो उसे भींच कर अपने सीने से लगा ले, मगर अगले ही लम्हे उसके उठते कदम रुक गए। उसे यूं लगा जैसे वो बर्फ का मुजस्समा हो, जिसको अगर वो हाथ लगाएगा तो उसके हाथ की हिद्दत से वो पिघल जाएगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हसन ने हैरत से पूछा। गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए मुझे यहाँ रुकना पड़ा। लेकिन यहाँ तो कोई आबादी नजर नहीं आ रही। उसने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। चलो घर चलते हैं, मैं बहुत थक गई हूँ। उसने उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा। सारा रास्ता वो खामोशी के साथ चलती रही। जब वो गाड़ी ड्राइव करने लगा तब उसने उसके हाथ पर गहरी जली हुई खराश देखी। क्या हुआ? उसने हैरत से पूछा। किसको? तुम्हारे हाथ को? ओह, कुछ नहीं, बस यूं ही। हसन ने हाथ की तरफ देखा। तुम अपने आप से इतने बेखबर कब से रहने लगे हो कि तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं? वो कदरे खफगी से बोली। हसन ने हैरत से उसकी जानिब देखा और ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया, जैसे कह रहा हो कि यही बात तो मैं तुमसे पूछ पूछ कर थक चुका हूँ। पीछे हटो, मैं ड्राइव करती हूँ। उसने उस मोहब्बत से कहा कि हसन को उस लम्हे वो अपनी माँ से कदरे मुख्तलिफ ना लगी। मैं ठीक हूँ, वो आहिस्तगी से बोला। नहीं, मैंने कहा ना, वो डांट कर बोली। और हसन को चारों नाचार पीछे हटना पड़ा। उसे एकदम वो इतनी बदली बदली सी लगी कि वो हैरान रह गया। इस ज़ोहा में और पहले वाली ज़ोहा में इतना तज़ाद। उसके चेहरे की बशाशत किसी भी लम्हे ये ना बता रही थी कि वो कभी परेशान और मुस्तरब भी रही थी। ज़ोहा, इसका मतलब है तुम भी मुझसे? हसन ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। इससे पहले कि वो उसकी किसी बात का जवाब देती, उसने गाड़ी तेज कर दी। सारा रास्ता दोनों खामोश रहे। वो मुसलसल उनके बारे में सोचती रही जिनसे मिलकर आ रही थी, और हसन अपने तौर पर उसकी नफ्सियात जानने की कोशिश कर रहा था कि मसला है कहाँ। मिसेस तौफीक इतने गंदे हुलिये में उसको देखकर परेशान हो गईं। आंखों में आंसू भरकर बोली, कहाँ थी तुम मेरी बच्ची? कितना दुख देती हो तुम। उन्होंने उसको अपने साथ लिपटा कर कहा, आई एम सॉरी मम्मा, असल में गाड़ी खराब हो गई थी और मुझे कहीं रुकना पड़ा। लेकिन कहाँ, कोई इत्तला तो दी होती। बस करीब ही गांव था, वो लोग आने नहीं दे रहे थे। बस मसरूफ रही कि इत्तला ना दे सकी। उसने चोर निगाहों से हसन की तरफ देखा। मम्मा, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। मिसेस तौफीक कभी हैरानगी से हसन की जानिब और कभी उसके नक्शे पा की जानिब देखती रही। आंटी, मैं अब घर चलता हूँ,
بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ وہ نقاہت سے بولا، تھک تو تم واقعی بہت گئے ہو، لیکن چائے پی کر جانا۔ اور انہوں نے بشیرہ کو چائے لانے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد زوہا آئی تو سب حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہی رہ گئے۔ پنک کاٹن کے ڈھیلے ڈھالے سوٹ کے ساتھ بڑا سا دوپٹہ بڑے قرینے سے لیے وہ بڑی شائستگی سے اندر داخل ہوئی تو مسز توفیق مارے حیرت کے کچھ بول ہی نہ سکیں۔ مما، چائے کہاں ہے؟ اس نے قدرے طمانیت سے پوچھا۔ اوہ ہاں، وہ چونک کر بولی۔ اس نے چائے سب کو بنا کر دی۔ حسن کبھی مسز توفیق کی جانب دیکھتا اور کبھی اس کی جانب، اور آہستہ آہستہ چائے کی چسکیاں لیتا رہا۔ مسز توفیق تو اس اچانک تبدیلی پر حیران ہونے کے بجائے پریشان ہو رہی تھیں کہ یہ کسی اور بڑے خطرے کا پیش خیمہ تو نہیں۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ اور حسن خاموشی سے اٹھ کر چلا آیا۔ پچھلی تمام باتیں، ملاقات، وہ لہجہ ایک فلم کی مانند اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ آنکھیں ظاہراً بند تھیں مگر تخیل اس قدر متحرک تھا کہ کہیں پر سٹاپ نظر نہ آ رہا تھا۔ سوچ کا دائرہ 3 لفظوں تک محدود ہو کر رہ گیا تھا: حق، تیاگ، تپسیا۔ وہ سوچ سوچ کر تھک گئی، مگر کیسے؟ اس کا دل پھر وہیں جانے کو چاہنے لگا، لیکن ضروری نہیں کہ اس کی ملاقات پھر انہی سے ہو۔ اس نے فریدی صاحب کو فون کیا۔ ہیلو فریدی صاحب، وہ آہستہ سے بولی۔ جی فرمائیے زوہا بی بی، کیسی ہیں آپ؟ ان کی آواز میں شناسائی تھی مگر پچھلی ملاقات کا شائبہ نہ تھا۔ فریدی صاحب، وہ بزرگ، میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ خود ہی سب معلوم ہو جائے گا، بس اسے بنیاد سمجھ کر قدم بڑھائیے۔ لیکن سب سے پہلے خود ساختہ خول سے نکلنا پڑے گا۔ ہمت کریں، منزل آہستہ آہستہ آسان ہوتی جائے گی۔ سوچنا چھوڑیں، اب عمل کی باری ہے۔ اچھا، خدا حافظ، میں اس وقت بہت مصروف ہوں۔ انہوں نے فون رکھ دیا۔ وہ ان سب باتوں پر غور کرتی رہی اور پھر نہ جانے کس وقت سو گئی۔ صبح جب بیدار ہوئی تو دل و دماغ میں ایک تحریک برپا تھی۔ کچھ کر گزرنے کا جذبہ بیدار ہو چکا تھا۔ ایک غیر مرئی قوت اس کو مسلسل کچھ کرنے پر اکسا رہی تھی، کچھ ایسا جس کا مفہوم ہو، جو اپنے آپ میں معنی رکھتا ہو۔ لیکن کیا اس کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر ٹی وی لاؤنج میں آئی اور چائے کے ساتھ ساتھ اخبار کو بھی ٹٹولنے لگی۔ ایک دم نظر ایک خبر پر ایسی رکی کہ ہٹنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ بہت بڑا ٹرین حادثہ ہوا تھا، کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے تھے۔ وہ ہاسپٹل کا نام پڑھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ مسز توفیق نے حیرت سے پوچھا۔ مما فکر نہ کریں، کہیں نہیں جا رہی، ابھی آ جاتی ہوں۔ اس کے چہرے پر ایسی طمانینت اور سچ تھا کہ ان کو مزید کچھ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ اسپتال پہنچی تو ہر طرف افراتفری اور خوف و ہراس پھیلا تھا۔ کیا خونی منظر تھا، ہر طرف آہ و بکا، زخمیوں کی نازک حالتیں اور لواحقین کی بے تابیاں، پریشانیاں۔ کوئی باپ کے لیے رو رہا تھا تو کوئی بھائی کے لیے تڑپ رہا تھا، کوئی شوہر سے جدا ہوا تھا تو کوئی بچہ ماں کے لیے رو رہا تھا۔ عجیب سی بے کسی کا عالم تھا، کوئی نہ تو دوسرے کو تسلی دے سکتا تھا نہ دلاسا۔ بس خاموش لبوں
اور برستی آنکھوں سے سب ایک دوسرے کو گھور رہے تھے، جیسے سب تصویریں ہوں ایک جیسی، یا آئینے ہوں جن میں سب ایک دوسرے کا ایک جیسا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ زندگی کا یہ روح فرسا منظر اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اس لیے کانپ کر رہ گئی۔ وہ خاموشی سے ہر ایک بیڈ کے پاس سے گزری اور ان کی مشکلات کا اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ ان میں سے چند ایک ایسے غریب و بے آسرا لوگ تھے جن کے پاس نہ خوراک کے لیے پیسے تھے نہ علاج کے لیے۔ ہر ایک عجیب و غریب مشکل سے دوچار تھا۔ وہ ایک بیڈ کے پاس سے گزری، 4-5 سال کا بچہ بے سدھ پڑا تھا، اس کو کوئی ہوش نہ تھا اور کوئی اس کے بیڈ کے پاس بھی نہ تھا۔ یہ بچہ کون ہے؟ اس نے ایک نرس سے پوچھا۔ ظاہر ہے زخمی ہے، وہ تلخی سے بولی۔ لیکن اس کے ماں باپ؟ خدا معلوم کہاں گئے، حادثے میں مر گئے یا کہیں کھو گئے، کوئی بھی اس کے پاس نہیں آیا، نرس نے جواب دیا۔ اور یہ اکیلا ہی پڑا ہے؟ زحا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، وہ اس کے پاس بیٹھ گئی اور مسلسل اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی، مگر کرب اور تکلیف کے سائے بھی لہرا رہے تھے۔ اگر اس کے ماں باپ کھو گئے ہوئے تو یہ کہاں جائے گا؟ یہ تو اتنا چھوٹا ہے کہ کچھ بتا بھی نہ سکے گا۔ وہ اس کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ آپ اس بچے کی کیا لگتی ہیں؟ جلدی سے یہ دوائیں لے آئیں۔ ایک نرس آئی اور جلدی سے ایک نسخہ اسے پکڑا کر چلی گئی۔ وہ اٹھی اور دوائیں لینے چلی گئی۔ میں ابھی آتی ہوں، اس نے نرس کو کہا اور گھر فون کر کے اطلاع دی کہ اس کی دوست اسپتال میں بیمار ہے، اس لیے دیر سے آئے گی۔ وہ اس کے پاس بیٹھی، کبھی اس کے ہاتھوں کو پیار سے سہلاتی، کبھی اس کے منہ پر ہاتھ پھیرتی۔ نرس سے بار بار اس کے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھتی، مگر کوئی جواب نہ ملتا۔ شام کو دیر سے گھر لوٹی تو عجیب سناٹا سا تھا۔ وہ ماں کے کمرے میں پہنچی تو وہ بیٹھی رو رہی تھیں۔ کیا ہوا مما؟ کچھ نہیں، بتائیں تو صحیح۔ تمہارے پاپا آئے ہیں۔ کہاں؟ اب باہر گئے ہیں، تمہارا پوچھ رہے تھے، میں نے بتایا کہ باہر گئی ہے، انہوں نے پھر جھگڑا کیا۔ تمہارے تمام حالات کا ذمہ دار صرف مجھے ہی ٹھہراتے ہیں۔ مما پھر رونے لگیں۔ آپ فکر نہ کریں، میں خود پاپا سے بات کروں گی، وہ آہستگی سے بولی۔ رات کو دیر سے توفیق صاحب لوٹے، وہ انہی کی منتظر تھی، اس لیے بڑی گرم جوشی سے ملی۔ پاپا آپ کب آئے؟ ہم کھانے پر آپ کا انتظار کر رہے تھے، وہ ماں کی طرف دیکھ کر بولی۔ انہوں نے حیرت سے اس کی طرف اور پھر بیگم کی طرف دیکھا اور خاموشی سے سب کھانا کھانے لگے۔ زحا بیٹے، میں انگلینڈ میں وہاں کے مشہور سائیکیٹرسٹ سے مل کر آیا ہوں اور اب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، اس کے پاپا نے کہا۔ لیکن کس لیے؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، اس نے حیرت سے جواب دیا۔ یہی تو میں سوچ رہا ہوں۔ وہ ان کو پہلے سے بھی زیادہ خوش نظر آئی۔ آخر تم کن چکروں میں ہو؟ وہ زچ ہو کر بولے۔ کسی میں بھی نہیں، بس اپنے لیے ایک مصروفیت ڈھونڈی ہے، وہ پرسکون لہجے میں بولی۔ حسن آیا تھا، تمہارا پوچھ رہا تھا۔ اب کی بار مسز توفیق بولیں۔ وہ سنی انسنی کرتے ہوئے اندر چلی گئی۔ وہ روزانہ صبح اس بچے کے پاس جاتی اور کافی دیر اس کے پاس بیٹھ کر آتی۔ اتنے دنوں میں کوئی اس کے پاس آیا گیا نہ تھا،
وہ روزانہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر جاتی۔ سب مریض آہستہ آہستہ فارغ ہو رہے تھے، صرف وہی پیچھے تھے جو بہت سیریس تھے، اور بہت دنوں کے بعد اس بچے کو ہوش آیا تھا۔ وہ حیرت سے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ کیسے ہو بھائی؟ بول کیوں نہیں رہے؟ اس نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اچھا یہ بتاؤ آپ کا نام کیا ہے؟ جواباً وہ پھر خاموش رہا۔ بتاؤ نا، آپ کا نام کیا ہے؟ حسن۔ کیا؟ وہ حیرت سے چونک کر بولی۔ حسن۔ وہ پھر بولا۔ وہ حیرت سے اس کی جانب دیکھتی رہی، پھر قدرے نارمل ہوئی۔ اچھا حسن، یہ بتاؤ آپ کدھر رہتے ہو؟ ممی کو پتا ہے۔ ممی کدھر ہے؟ اور پاپا؟ گاڑی میں۔ او آئی سی۔ بی بی، اب آپ اس بچے کو گھر لے جائیں، یہ کافی بہتر ہے۔ ایک نرس نے آ کر اسے کہا۔ گھر؟ وہ حیرت سے بولی اور ایک دم حسن کی جانب دیکھا۔ وہ بھی معصومیت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میری مما کہاں ہیں اور پاپا؟ حسن نے افسردگی سے پوچھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، سوچتی رہی کہ کیا کرے۔ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ ایسی عجیب سی سچویشن تھی، کہاں اس کو چھوڑے، کہاں لے کر جائے۔ حسن اٹھو، گھر چلیں۔ وہ یکدم فیصلہ کرتے ہوئے بولی۔ گھر؟ وہ خوشی اور سکون سے بولا اور اسے گھر لے آئی۔ اس کے ماں باپ دونوں حیران تھے، انہیں اس سے اس حماقت کی امید نہ تھی، لیکن مسز توفیق بہت دنوں سے اندر ہی اندر ڈر رہی تھیں کہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ کر دکھائے گی، اور اب یہی ہوا تھا۔ زحا کس بچے کو گھر اٹھا لائی ہو؟ نہ جانے کون ہے؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ مسز توفیق غصے سے بولی۔ مما، وہ مہمان ہے، جب اس کے گھر والے مل جائیں گے تو یہ چلا جائے گا، بچہ ہی تو ہے، اور آپ ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ پرسکون لہجے میں بولی اور اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ عجیب سی سرشاری محسوس کر رہی تھی۔ وہ اتنی خوش تھی کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ روح ہلکی پھلکی ہو گئی تھی، اور ایسی مسرت جس کا اندازہ اسے ہوا تھا واقعی بے پایاں تھا۔ بہت دنوں بعد وہ دوبارہ اس محفل میں پہنچی جس کا پتہ فریدی صاحب نے اس کو دیا تھا۔ فریدی صاحب اس کے جانے سے پہلے ہی وہاں موجود تھے، اور ایک اور بزرگ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس نے یک ٹک ان کی طرف دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ دورانی صاحب، آپ؟ وہ حیرت سے بولی۔ ہاں، وہ مسکرا کر بولے، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ سفید باریش بزرگ بولے۔ ہاں میاں جی، تمہارا کئی بار پوچھ چکے ہیں۔ اب کی بار فریدی صاحب بولے۔ ہاں بس تھوڑی دیر ہو گئی، معذرت چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن ہر بات کے لیے وقت بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وقت کی تو ساری بات ہوتی ہے، وقت نہ رہے تو پھر کیا باقی رہتا ہے؟ نہ وجود نہ اصل۔ جیسے پنچھی ہاتھ سے اڑ جائے تو پھر کب ہاتھ آتا ہے؟ میاں جی بولے۔ ہاں، تو کیسا رہا سفر؟ میاں جی نے پوچھا۔ سفر؟ ہاں، دن کیسے گزرے؟ فریدی صاحب نے وضاحت۔ بہت عجیب، بہت مختلف سے، ایسی سرشاری جو آج سے پہلے کبھی میں نے محسوس نہ کی تھی۔ ایک ایسا احساس کہ جس کو میں بیان نہیں کر سکتی۔
اس نے ساری بات بتائی۔ اس کا مطلب ہے تم نے حقیقی خوشی پا لی، میاں جی بولے۔ اس کے لیے ایک کوٹیشن ہے، دورانی صاحب نے کہا۔ جوائے از اے ریئر ڈیوائن گفٹ، سویٹ اینڈ ٹینڈر لائک فلاورز showered from the heavens to appreciate one's deeds. Yes, it's really true، میاں صاحب بولے۔ میاں جی کا انگریزی لب و لہجہ سن کر وہ حیران رہ گئی۔ آپ حیران نہ ہوں، میاں جی نے سوشل سائنس میں ماسٹرز اور فلسفے میں ڈاکٹریٹ کیا ہے، فریدی صاحب بولے۔ اور فریدی صاحب، انہوں نے ایم ایس سی فزکس کیا ہے، تورانی صاحب نے بتایا۔ اتنے پڑھے لکھے لوگ، وہ حیران ہو رہی تھی۔ آپ حیران نہ ہوں، یہ کوئی خوبی نہیں، صرف ادراک و شعور حاصل کرنے کی راہیں ہیں۔ آپ بتائیں، فریدی صاحب نے کہا۔ بس میں خوش رہی ان دنوں۔ وہ ایک دم پھر خوش ہوئی۔ ہاں، تمہاری روح خوش تھی، میاں جی بولے اور اس کے سوالوں کا جواب دینے لگے۔ روح؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، روح، میاں جی بولے۔ وہ کیا ہے؟ کیا واقعی یہ سچائی ہے؟ ہاں، بہت بڑی سچائی، بہت بڑی حقیقت۔ یوں سمجھو، جسم کثیف کے اندر ایک اور جسم لطیف جو بہت شفاف، صاف اور زندہ ہوتا ہے۔ یہ انسان کے رگ و پے میں اس طرح سرایت کیے رہتا ہے جیسے کہ سبز شاخ میں پانی۔ لیکن نظر کیوں نہیں آتی؟ قانون قدرت ہے کہ اس نے ظاہر کے اندر باطن بھی پیدا کیا ہے اور باطن کو مختلف نام دیے ہیں۔ مثلا دل کے اندر احساسات، جذبات، ہیجان، الہام، وہم، اور دماغ کے اندر سوچ، تصورات، تخیل، زبان کے اندر ذائقہ، آنکھوں کے اندر نور و بصارت، کانوں کے اندر سماعت۔ یہ سب قوتیں ہیں جن کے بغیر سب اعضاء بیکار ہیں۔ اسی طرح بدن کے اندر روح۔ سب ظاہر کو تو نام دے سکتے ہیں لیکن باطن کو صرف محسوس کر سکتے ہیں، اس کو ٹھوس شکل میں پیش نہیں کر سکتے۔ مگر یہ سب اصل ہیں، یہی حقیقتیں ہیں۔ ان کے بغیر کوئی بھی عضو کسی کام کا نہیں۔ اسی طرح روح کے بغیر نہ جسم کی کوئی حقیقت ہے نہ اہمیت۔ یہ تو ایک سانچہ ہے، خالی کھنکتا ہوا۔ روح نکل جاتی ہے تو بیکار اور مردہ ہو جاتا ہے۔ مگر ہر باطن کی قوت کا مظاہرہ کسی مخصوص جگہ یا اعضاء سے ہوتا ہے، روح کا تعلق کس سے ہے؟ اس نے پھر سوال کیا۔ روح کا تعلق تو جسم سے ہے، مگر اس کی جائے قرار کے بارے میں خاص علم نہیں دیا گیا۔ مختلف لوگوں کے خیالات ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ دل ہے، کوئی پیٹ، اور کوئی دل کے آس پاس بتاتا ہے، مگر واضح طور پر کچھ نہیں بتایا گیا۔ میاں جی نے جواب دیا۔ تو کیا ہر جاندار میں روح ہے؟ اس نے پھر سوال کیا۔ ہاں، لیکن انہیں اتنا ہی ادراک حاصل ہوتا ہے جتنا کہ انہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے کافی ہو۔ البتہ انسان کی روح کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ لیکن روح کیسے خوش ہوتی ہے، اور کبھی کبھار ہی کیوں؟ وہ خلا میں دیکھتے ہوئے بولی۔